तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। सरबुलंद का टाइम पूरा हो गया है, वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। गम और सदमे में आप इतना खो चुके हो लाला, आपको सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। तुम जो मेरी दुल्हन होगी तो आपने सुर्ख जोड़ा नहीं पहना होगा, फिर सफेद जोड़े पहनेंगे। सफेद जोड़े में? पता नहीं क्यों, बस मैं जब भी सोचता हूँ ना, आंखें बंद करता हूँ तो बस मुझे सफेद जोड़े में आप नजर आ रही हो। उफ, इतनी खूबसूरत, बस रोना ना निकल जाए मेरा क्यों। तो सोच, हमारा और वो इलाका सब हमारा होगा। वहां की जमीनें, वहां के खेत, पत्थरों की कानें हमारी होंगी, हमारी सरदारी होगी वहां। आपके साथ गलत अंदाज में मेरा नाम जोड़ा गया, यहाँ तक कि शहरबानों के गुम हो जाने का इल्जाम भी मेरे सर। पहले ही एक इंसान की जान मेरी वजह से चली गई, मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहाँ से लाती इतनी हिम्मत ये जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए। अगर आपके साथ यही सब होता और आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? यहाँ तुम्हारी पनाह में उसको पानी की बीबी जान, मैं आ जाऊं? आओ आओ सरबुलंद। तुम सोए नहीं अभी तक? अभी तो नहीं सोई। मुझे तो माजी के पछतावे नहीं सोने दे रहे। बेटा, फिर से सारे पुराने जख्म खुल गए, उनमें से फिर से खून रिसना शुरू हो गया। अगर वो मुझे वाकई अपनी माँ समझता और तुम तीनों को अपना सगा भाई समझता तो शायद ये सब ना हुआ था। चीजें जैसी नजर आ रही हैं वैसी है नहीं बीबी जान। कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। तुरसुम ने शेरदिल लाला का कत्ल तो किया है, मगर कोई बात ऐसी है जो मुझे समझ नहीं आ रही, वही मुझे खटक रही है। रात भारी है और तन्हाई मेरे साथ, गम के गहरे सांस कैसे सहूं।
अगर सरबुलंद को बदला लेने का इतना ही शौक है तो आए इधर मुझसे ले आके बदला। मैं भी देखूं सरबुलंद में कितना दम है। तुरसम खान, एक तो मैं तेरे जज्बाती होने से बड़ा परेशान हूँ। तू ये चाहता है कि तेरे भांजे को सबके सामने मौत की सजा सुनाई जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जहां तूने बहादुरी दिखानी थी दिखा दी, अब अक्ल समझदारी दिखाने की जरूरत है। मामा, क्या सोच रहा है तू? मैं जो भी सोच रहा हूँ बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ। इसमें मेरी, तेरी और कबीले की बहन। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर जो कि अपनी रेटिंग की बुलंदियों को पहुंच गया है और इस ड्रामे का नाजरीन हर दिन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और बार बार कमेंट्स बॉक्स में भी यही सवाल कर रहे होते हैं कि आखिरकार ड्रामा जंजीर की आने वाली एपिसोड कब हमें देखने को मिल सकती है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और क्या सरबुलंद और जो बिया की केमिस्ट्री यानी कि प्यार और मोहब्बत की कहानी है ये किस तरह आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या बानो जिंदा है और किस तरह सोहराब खान की हकीकत इसके सामने आश्कार होगी, यानी कि सरबुलंद के सामने आश्कार होगी। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं, सबसे पहले हम आपको ये चीज़ बताएंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक मर्तबा सरबुलंद के साथ बानो अपने घर हवेली की तरफ आ रही थी तो एक रास्ते पर वहाँ पर सरबुलंद की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और उसको ठीक करने के लिए वो लोग अपने काफ़िले के साथ वहाँ पर रुकते हैं। इसी दौरान बानो की नज़र वहाँ पर मौजूद एक खातून पर पड़ती है जिसने अपना हुलिया दरवेशाना बनाया हुआ होता है। उसे देखकर बानो के दिल में ये ख्याल आता है कि क्यों ना इससे मैं कुछ सवालात कर लूँ। नाजरीन, बानो आगे की तरफ बढ़ती है और दूसरी तरफ सरबुलंद खान के आदमी गाड़ी ठीक करने में लग जाते हैं और बानो उस खातून के पास जाकर बैठ जाती हैं और उसे अपना हाथ दिखाती हैं। नाजरीन, इसी के साथ जैसे ही बानो उसे अपना हाथ दिखाती हैं तो वो बानो का हाथ झटक कर कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे खून की बू आ रही है, बेहतर यही होगा कि तुम इस्तग़फ़ार का विर्द किया करो। खैर नाजरीन, इस चीज़ पर बानो ज़्यादा तवज्जो नहीं देती और इसी दौरान गाड़ी का टायर भी ठीक हो जाता है और वो लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, अब कुछ इस तरह होगा कि सोहराब से जो गोली अपनी बहन बानो को लगी थी वो समझेगा कि बानो मर गई है और इसी के साथ वो बानो को उठाकर रात की तारीकी में हवेली से बाहर निकलेगा और बानो को कहीं ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक देगा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बानो अभी तक ज़िंदा है, कुछ लोगों का ये कहना है, और इस तरह वो ज़िंदा होगी कि बानो को वही खातून उठाकर ले जाएगी जिस खातून ने बानो को यही कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में खून की बू मुझे आ रही है। नाजरीन, इसी के साथ जैसे ही वो खातून दरवेश जो होती है वो जंगलों में जड़ी बूटियां तलाश कर रही होती है या इसी तरह जंगल में भटकती रहती है। इसी के साथ जैसे ही उसकी नज़र बानो पर पड़ेगी और वो देखेगी कि ये वही लड़की है जो कि कुछ महीने पहले मेरे पास अपना हाथ दिखाने आई थी। जैसे ही वो बानो को देखेगी तो वो झटक से अपने उसके साथ जो खातून वगैरह मौजूद होंगी उनसे कहेगी कि इसे उठाओ। वो उसे उठाकर अपने एक गरीबाना ठिकाने पर ले आएगी। नाजरीन, वो देखेगी कि इसे गोली लगी हुई है और इसका खून भी काफ़ी ज़्यादा बह चुका है। इसी के साथ वो इसका इलाज शुरू कर देगी और इसके पेट में जो गोली लगी होगी उसे भी कामयाबी के साथ निकाल बाहर फेंकेगी।
اور اس کی مرہم پٹی کرے گی۔ ناظرین، ابھی بانو بے ہوش ہوگی اور دوسری طرف سر بلند جو ہے اس کی کیمسٹری کا آغاز بیا کے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ سہراب خان کے ساتھ بھی ٹکر کھائے گا، اور یہی بات ناظرین بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بانو ابھی تک مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ خیر ناظرین، آپ سے بھی ہمارا ایک سوال ہے کہ اگر بانو زندہ ہے تو پھر کس طرح بیا اور سر بلند کی شادی کا آغاز ہوگا، یا ان دونوں کی شادی کرائی جائے گی؟ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ جیسے ہی سہراب خان اور سر بلند کے درمیان اب جو مارکے شروع ہونے والے ہیں وہ سب کے سامنے ہوں گے، اور اب جو ہے نا اس بات پر بھی سر بلند کو یقین نہیں آ رہا، اور وہ اس بات کو بالکل بھی نہیں مان رہا کہ بانو مری ہے۔ وہ تو بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ بانو ابھی تک زندہ ہے۔ تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے تم لوگ یہی کہہ رہے ہو کہ بانو مر گئی ہے۔ مجھے بانو پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بچپن سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے جوانی تک میں نے اس کے ساتھ کھایا پیا ہے، اور میں اس بات پر ہرگز یقین نہیں کر سکتا، اور یہ بات میں نہیں مان سکتا کہ بانو خودکشی کر سکتی ہے۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ سہراب خان وہ سردار ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو اینالائز کر رہا ہے۔ جس طرح ہم نے سابقہ ایپیسوڈز میں بھی دیکھا تھا کہ جب اس کے بھائی شیردل خان کو مارا جاتا ہے اور اس کی والدہ کے پاس وہ آ کر بیٹھتا ہے، تو اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ تورسم کی ماں کے ساتھ میں نے سخت سلوک اور رویہ رکھا ہے۔ اگر آج اس کی ماں کے ساتھ میں نرم رویہ رکھتی اور نرم لہجہ رکھتی تو میرے خیال سے تورسم کے دل میں اتنی برائیاں اور تم لوگوں کے خلاف اتنی زیادہ نفرت پیدا نہ ہوتی۔ اگر آج تورسم کے دل میں اتنی زیادہ نفرت ہے تم لوگوں کے خلاف، تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں۔ اگر اس دن میں تورسم کی ماں کے ساتھ اتنی زیادہ کلیشز نہ کرتی اور اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتی، تو آج تورسم بھی مجھے اپنی سگی ماں کی طرح سمجھتا اور مجھے عزت دیتا، اور آج اتنا بڑا نقصان میں نہ اٹھاتی۔ ناظرین، یہاں پر سہراب خان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور لگ رہی ہے، مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، والدہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جسے ہم اگنور کر رہے ہیں، جس پر ہم نظر نہیں ڈال رہے۔ اس بات سے ہمیں وہی پر معلوم ہوتا ہے کہ سر بلند خان ایک ایسا واحد سردار ہے جو کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی اینالائز کرتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ ناظرین، یعنی کہ ایپیسوڈز کے آغاز ہی سے ہمیں یہ بات بہت ہی باریکی کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے کہ سر بلند ایک ذہین سردار ہے۔ اپنے بھائی شیردل کے بعد جو کہ سہراب خان پر بھائیوں کی طرح یقین کرتا تھا، اسی سہراب نے اس کا قتل کیا اور وہ جان بھی نہ سکا۔ پہلے تو اسے کھانے میں زہر ملا کر مارنا چاہا، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے تورسم پر الزام لگاتے ہوئے اس کی گاڑی کے نیچے بم بلاسٹ کروا کر اسے مار ڈالا، اور سارے کا سارا الزام تورسم پر ہی گیا۔ خیر ناظرین، اسی طرح سر بلند کو اس بات کا تو علم ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں جو اتنے نئے نئے تر واقعات ہو رہے ہیں، بانو کا گم ہو جانا اور شیردل بھائی کا مر جانا اور اسی طرح کے مسٹیریس جو واقعات ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ ناظرین، اور سر بلند پیچھے نہیں ہٹے گا اور وہ اس بات پر کہے گا کہ میں ضرور بانو کو تلاش کروں گا اور ضرور اس بات کا پتہ لگاؤں گا کہ آخر کار بانو گئی تو گئی کہاں ہے، اور بانو کہاں پر گئی ہے، آخر بانو مر نہیں سکتی۔
اسی کے ساتھ وہ بانو کی تلاش جاری رکھے گا، اپنے آدمیوں سے بھی کہے گا کہ بانو کو تلاش کرو، جہاں پر بانو کی دوپٹہ اور خون آلود پتھر ہمیں ملا ہے اس کے آس پاس تلاش کرو، بانو یہی کہیں ہوگی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آخرکار ہم آپ کو آج بتا ہی دیں کہ سہراب خان پر کس طرح یہ بات آشکارا ہوگی، یعنی کہ سر بلند پر آخرکار یہ بات کس طرح آشکارا ہوگی کہ میرے بھائی کا قاتل تورسم نہیں بلکہ یہی میرا کزن سہراب خان ہے۔ جس طرح میں آنے والے ٹریلر میں یہ بات کافی واضح طور پر دکھائی گئی ہے، جس میں سر بلند سہراب خان سے کہتے ہیں کہ آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے، میں آپ کو یہ بات ہرگز نہیں سمجھا سکتا اور آپ یہ بات بالکل خود ہی نہیں سمجھنا چاہتے، آپ کو اپنی بہن کو تلاش کرنا چاہیے تھا، حتیٰ کہ آپ اسے مار کر اپنے قبیلے والوں سے آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی جان چلی گئی ہے۔ یعنی کہ ناظرین، سہراب خان تو یہی چاہتا ہے کہ سر بلند خان بانو کا پیچھا چھوڑ دے، اسے تلاش کرنا چھوڑ دے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سہراب خان خاموشی سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ اسی کی وجہ سے ہی بانو نے خودکشی کی ہے۔ اور اگر اس بات کو سہراب خان تسلیم کر لیتا ہے تو پھر یعنی کہ سر بلند خان جب اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو شاید پھر اسے تسلی ہو جائے کہ اب آگے کے میں نے کیسے قدم اٹھانے ہیں اور کس طرح میں نے سر بلند کو خاموشی کے ساتھ نقصانات پہنچانے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب اس کی یہ جھوٹی سچائی اور یہ مکاری زیادہ دیر تک چلنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ناظرین، جیسے ہی سر بلند کے آدمی جہاں وہاں جنگلوں میں تلاش کرتے پھریں گے اور بانو کی کھوج لگا لیں گے، ناظرین انہیں پتہ چلے گا کہ جنگل میں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے جو کہ باہر شہر کی طرف نہیں جاتی، وہ یہاں پر رہتی ہے، یہاں پر کھاتی ہے اور یہاں پر ہی پیتی ہے۔ اس کے آباء و اجداد سے وہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اور وہاں پر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کے پاس ایک لڑکی ہے جس کا وہ علاج کر رہی ہے۔ اس بات کا تو کنفرم نہیں ہوا کہ آخرکار وہ لڑکی ہے کون جس کا وہ علاج کر رہی ہے۔ ناظرین، جب اس بات کا علم سر بلند کو پتہ چلے گا تو سر بلند ششدر رہ جائے گا اور اس بات کو جاننے کے لیے وہ بےتاب ہو جائے گا کہ آخرکار وہ لڑکی کون ہے جو اس کے پاس موجود ہے اور اس کا علاج کر رہی ہے۔ خیر ناظرین، اس بات کو جاننے کے لیے وہ جنگل کی طرف اپنے آدمیوں کے ساتھ بڑھے گا اور جیسے ہی وہاں پر جائے گا تو یہ وہی خاتون ہوگی جب ان کا ٹائر جنگل کے درمیان میں پنچر ہوا اور بانو اس خاتون کے پاس گئی تھی۔ خیر ناظرین، یہاں پر جیسے ہی وہ خاتون سر بلند کو بھی دیکھے گی تو اس کا دل بھی اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ ناظرین، سر بلند اس خاتون سے کہے گا کہ مجھے بانو سے ملنا ہے، جس پر وہ خاتون سر بلند سے کہے گی کہ بانو کو میں نے زخمی حالت میں جنگل سے اٹھایا ہے اور اسے ایک گولی بھی لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی خاتون گولی کا نام لے گی تو سر بلند کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور وہ حیران ہو جائے گا کہ گولی، آخرکار بانو کو گولی کس نے ماری ہے۔ یعنی کہ ناظرین، سر بلند پر مزید یہ بات کٹھن ہو جائے گی اور وہ مزید پریشان ہو جائے گا اور اس بات کا پتہ لگانے کے لیے وہ مزید اپنی یہ انکوائری کو مزید سخت کر دے گا، اپنے آدمیوں سے کہے گا کہ مجھے اس بات کا پتہ لگا کر دو کہ آخرکار بانو کو گولی کس نے ماری ہے اور بانو یہاں تک آخر کیسے پہنچی ہے۔ خیر ناظرین، وہ اپنے آدمیوں سے کہے گا اور اس کے آدمی اس بات کی انکوائری کرنے کے لیے مزید آگے کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین، وہاں پر سر بلند اس خاتون سے کہے گا کہ آپ اسے یہاں پر رکھیں، جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں یہاں پر کچھ آدمی آپ کے ہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو چیز آپ کو ضرورت پڑے آپ نے صرف ان آدمیوں سے کہنا ہے اور یہ آدمی آپ کے لیے وہ چیز آپ کو لا کر دیں گے۔ خیر ناظرین، یہ بات کہہ کر وہاں سے سر بلند خان چلا جائے گا اور اس بات کا پتہ لگانے کے لیے وہ پورا کا پورا زور لگا دے گا۔ اب اسے کسی پر بھی یقین نہیں آئے گا، نہ ہی اپنے کسی آدمی پر سوائے وفاداروں کے اور نہ ہی سہراب خان پر، کیونکہ اب اس کے شک کے دائرے میں تمام حویلی کے لوگ آ گئے ہیں، کیونکہ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ بانو کو گولی لگی ہے، کیونکہ سہراب خان تو سر بلند خان سے یہ کہہ رہا تھا
کہ میری بہن نے خودکشی کی ہے، اور اسے جب اس بات کا علم ہوگا تو وہ ضرور اس بات کی انکوائری کرے گا اور ضرور اس بات کا پتہ لگائے گا کہ آخر بانو نے خودکشی کیوں کی ہے۔ اگر خودکشی کرتی یا اس پہاڑی سے چھلانگ لگاتی تو اسے چوٹیں مزید آتی یا اس کی جان تک بھی نہ بچتی، لیکن یہاں پر جو مجھے معلوم ہوا ہے یہ بات اور یہ مسٹیریس چیزیں مجھے کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اب سربلند خان سہراب خان پر بھی مکمل شک کرے گا اور اس پر اب وہ یقین کرنے والا نہیں ہے۔ اب وہ جو بھی کرے گا خود اپنے انڈر ہی تمام چیزوں کو وہ کرے گا، اور سہراب خان بھی اس بات پر سر بلند کے خلاف ہے، کیونکہ سر بلند اپنا جو بھی کام کرتا ہے وہ سہراب خان کو نہیں بتاتا، لیکن شیردل جو اس کا بھائی تھا وہ جو بھی کرتا تھا وہ سب سے پہلے سہراب خان سے پوچھتا تھا، اسی وجہ سے آج وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگر وہ خود سر بلند کی طرح ایسا کرتا تو میرے خیال سے وہ بچ جاتا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل زنجیر جو کہ اپنی ریٹنگ کی بلندیوں کو پہنچ گیا ہے، اور اس ڈرامے کا ناظرین ہر دن بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار کمنٹس باکس میں بھی یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار ڈرامہ زنجیر کی آنے والی ایپیسوڈ کب ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، اور کیا سر بلند اور جو بیا کی کیمسٹری یعنی کہ پیار اور محبت کی کہانی ہے یہ کس طرح آگے بڑھے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا بانو زندہ ہے اور کس طرح سہراب خان کی حقیقت اس کے سامنے آشکار ہوگی، یعنی کہ سر بلند کے سامنے آشکار ہوگی۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ چیز بتائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ سر بلند کے ساتھ بانو اپنے گھر حویلی کی طرف آ رہی تھی تو ایک راستے پر وہاں پر سر بلند کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پر رکتے ہیں۔ اسی دوران بانو کی نظر وہاں پر موجود ایک خاتون پر پڑتی ہے جس نے اپنا حلیہ درویشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر بانو کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس سے میں کچھ سوالات کر لوں۔ ناظرین، بانو آگے کی طرف بڑھتی ہے اور دوسری طرف سر بلند خان کے آدمی گاڑی ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور بانو اس خاتون کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اسے اپنا ہاتھ دکھاتی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جیسے ہی بانو اسے اپنا ہاتھ دکھاتی ہیں تو وہ بانو کا ہاتھ جھٹک کر کہتی ہے کہ تمہاری زندگی میں مجھے خون کی بو آ رہی ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم استغفار کا ورد کیا کرو۔ خیر ناظرین، اس چیز پر بانو زیادہ توجہ نہیں دیتی، اور اسی دوران گاڑی کا ٹائر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب کچھ اس طرح ہوگا کہ سہراب سے جو گولی اپنی بہن بانو کو لگی تھی وہ سمجھے گا کہ بانو مر گئی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ بانو کو اٹھا کر رات کی تاریکی میں حویلی سے باہر نکلے گا اور بانو کو کہیں اونچی پہاڑی سے نیچے پھینک دے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بانو ابھی تک زندہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور اس طرح وہ زندہ ہوگی کہ بانو کو وہی خاتون اٹھا کر لے جائے گی جس خاتون نے بانو کو یہی کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں خون کی بو مجھے آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جیسی ہی وہ خاتون درویش جو ہوتی ہے وہ جنگلوں میں جڑی بوٹیاں تلاش کر رہی ہوتی ہے یا اسی طرح جنگل میں بھٹکتی رہتی ہے، اسی کے ساتھ جیسے ہی اس کی نظر بانو پر پڑے گی اور وہ دیکھی گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کہ کچھ مہینے پہلے میرے پاس اپنا ہاتھ دکھانے آئی تھی۔ جیسے ہی وہ بانو کو دیکھے گی تو وہ جھٹک سے اپنے اس کے ساتھ جو خاتون وغیرہ موجود ہوں گی
ان سے کہے گی کہ اسے اٹھاؤ۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے ایک غریبانہ ٹھکانے پر لے آئے گی۔ ناظرین، وہ دیکھے گی کہ اسے گولی لگی ہوئی ہے اور اس کا خون بھی کافی زیادہ بہہ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ اس کا علاج شروع کر دے گی اور اس کے پیٹ میں جو گولی لگی ہوگی اسے بھی کامیابی کے ساتھ نکال باہر پھینکے گی اور اس کی مرہم پٹی کرے گی۔ ناظرین، ابھی بانو بے ہوش ہوگی اور دوسری طرف سر بلند جو ہے اس کی کیمسٹری کا آغاز بیا کے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ سہراب خان کے ساتھ بھی ٹکر کھائے گا اور یہی بات ناظرین بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بانو ابھی تک مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ خیر ناظرین، آپ سے بھی ہمارا ایک سوال ہے کہ اگر بانو زندہ ہے تو پھر کس طرح بیا اور سر بلند کی شادی کا آغاز ہوگا یا ان دونوں کی شادی کرائی جائے گی؟ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ جیسے ہی سہراب خان اور سر بلند کے درمیان اب جو مارکے شروع ہونے والے ہیں وہ سب کے سامنے ہوں گے، اور اب جو ہے نا اس بات پر بھی سر بلند کو یقین نہیں آ رہا اور وہ اس بات کو بالکل بھی نہیں مان رہا کہ بانو مری ہے۔ وہ تو بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ بانو ابھی تک زندہ ہے۔ تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور غلط فہمی ہوئی ہے اور اس غلط فہمی کی وجہ سے تم لوگ یہی کہہ رہے ہو کہ بانو مر گئی ہے۔ مجھے بانو پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بچپن سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے جوانی تک میں نے اس کے ساتھ کھایا پیا ہے اور میں اس بات پر ہرگز یقین نہیں کر سکتا، اور یہ بات میں نہیں مان سکتا کہ بانو خودکشی کر سکتی ہے۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ سہراب خان وہ سردار ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو اینالائز کر رہا ہے۔ جس طرح ہم نے سابقہ ایپیسوڈز میں بھی دیکھا تھا کہ جب اس کے بھائی شیردل خان کو مارا جاتا ہے اور اس کی والدہ کے پاس وہ آ کر بیٹھتا ہے تو اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ تورسم کی ماں کے ساتھ میں نے سخت سلوک اور رویہ رکھا ہے۔ اگر آج اس کی ماں کے ساتھ میں نرم رویہ رکھتی اور نرم لہجہ رکھتی تو میرے خیال سے تورسم کے دل میں اتنی برائیاں اور تم لوگوں کے خلاف اتنی زیادہ نفرت پیدا نہ ہوتی۔ اگر آج تورسم کے دل میں اتنی زیادہ نفرت ہے تم لوگوں کے خلاف تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں۔ اگر اس دن میں تورسم کی ماں کے ساتھ اتنی زیادہ کلیشز نہ کرتی اور اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتی تو آج تورسم بھی مجھے اپنی سگی ماں کی طرح سمجھتا اور مجھے عزت دیتا اور آج اتنا بڑا نقصان میں نہ اٹھاتی۔ ناظرین، یہاں پر سہراب خان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور لگ رہی ہے، مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، والدہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جسے ہم اگنور کر رہے ہیں، جس پر ہم نظر نہیں ڈال رہے۔ اس بات سے ہمیں وہی پر معلوم ہوتا ہے کہ سر بلند خان ایک ایسا واحد سردار ہے جو کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی اینالائز کرتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ ناظرین، یعنی کہ ایپیسوڈز کے آغاز ہی سے ہمیں یہ بات بہت ہی باریکی کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے کہ سر بلند ایک ذہین سردار ہے۔ اپنے بھائی شیردل کے بعد جو کہ سہراب خان پر بھائیوں کی طرح یقین کرتا تھا، اسی سہراب نے اس کا قتل کیا اور وہ جان بھی نہ سکا۔ پہلے تو اسے کھانے میں زہر ملا کر مارنا چاہا لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے تورسم پر الزام لگاتے ہوئے اس کی گاڑی کے نیچے بم بلاسٹ کروا کر اسے مار ڈالا اور سارے کا سارا الزام تورسم پر ہی گیا۔ خیر ناظرین، اسی طرح سر بلند کو اس بات کا تو علم ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں جو اتنے نئے نئے تر واقعات ہو رہے ہیں، بانو کا گم ہو جانا اور شیردل بھائی کا مر جانا اور اسی طرح کے مسٹیریس جو واقعات ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ ناظرین، اور سر بلند پیچھے نہیں ہٹے گا اور وہ اس بات پر
کہے گا کہ میں ضرور بانو کو تلاش کروں گا اور ضرور اس بات کا پتہ لگاؤں گا کہ آخر کار بانو گئی تو گئی کہاں ہے اور بانو کہاں پر گئی ہے آخر بانو مر نہیں سکتی۔ اسی کے ساتھ وہ بانو کی تلاش جاری رکھے گا، اپنے آدمیوں سے بھی کہے گا کہ بانو کو تلاش کرو، جہاں پر بانو کی دوپٹہ اور خون آلود پتھر ہمیں ملا ہے اس کے آس پاس تلاش کرو، بانو یہی کہیں ہوگی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آخر کار ہم آپ کو آج بتا ہی دیں کہ سہراب خان پر کس طرح یہ بات آشکارا ہوگی، یعنی کہ سر بلند پر آخر کار یہ بات کس طرح آشکارا ہوگی کہ میرے بھائی کا قاتل تورسم نہیں بلکہ یہی میرا کزن سہراب خان ہے۔ جس طرح میں آنے والے ٹریلر میں یہ بات کافی واضح طور پر دکھائی گئی ہے، جس میں سر بلند سہراب خان سے کہتے ہیں کہ آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے، میں آپ کو یہ بات ہرگز نہیں سمجھا سکتا اور آپ یہ بات بالکل خود ہی نہیں سمجھنا چاہتے، آپ کو اپنی بہن کو تلاش کرنا چاہیے تھا، حتیٰ کہ آپ اسے مار کر اپنے قبیلے والوں سے آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی جان چلی گئی ہے۔ یعنی کہ ناظرین، سہراب خان تو یہی چاہتا ہے کہ سر بلند خان بانو کا پیچھا چھوڑ دے، اسے تلاش کرنا چھوڑ دے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سہراب خان خاموشی سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ اسی کی وجہ سے ہی بانو نے خودکشی کی ہے۔ اور اگر اس بات کو سہراب خان تسلیم کر لیتا ہے تو پھر یعنی کہ سر بلند خان جب اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو شاید پھر اسے تسلی ہو جائے کہ اب آگے کے میں نے کیسے قدم اٹھانے ہیں اور کس طرح میں نے سر بلند کو خاموشی کے ساتھ نقصانات پہنچانے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب اس کی یہ جھوٹی سچائی اور یہ مکاری زیادہ دیر تک چلنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ناظرین، جیسے ہی سر بلند کے آدمی جہاں وہاں جنگلوں میں تلاش کرتے پھریں گے اور بانو کی کھوج لگا لیں گے، ناظرین انہیں پتہ چلے گا کہ جنگل میں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے جو کہ باہر شہر کی طرف نہیں جاتی، وہ یہاں پر رہتی ہے، یہاں پر کھاتی ہے اور یہاں پر ہی پیتی ہے، اس کے آباء و اجداد سے وہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اور وہاں پر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کے پاس ایک لڑکی ہے جس کا وہ علاج کر رہی ہے۔ اس بات کا تو کنفرم نہیں ہوا کہ آخر کار وہ لڑکی ہے کون جس کا وہ علاج کر رہی ہے۔ ناظرین، جب اس بات کا علم سر بلند کو پتہ چلے گا تو سر بلند ششدر رہ جائے گا اور اس بات کو جاننے کے لیے وہ بےتاب ہو جائے گا کہ آخر کار وہ لڑکی کون ہے جو اس کے پاس موجود ہے اور اس کا علاج کر رہی ہے۔ خیر ناظرین، اس بات کو جاننے کے لیے وہ جنگل کی طرف اپنے آدمیوں کے ساتھ بڑھے گا اور جیسے ہی وہاں پر جائے گا تو یہ وہی خاتون ہوگی جب ان کا ٹائر جنگل کے درمیان میں پنچر ہوا اور بانو اس خاتون کے پاس گئی تھی۔ خیر ناظرین، یہاں پر جیسے ہی وہ خاتون سر بلند کو بھی دیکھے گی تو اس کا دل بھی اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ ناظرین، سر بلند اس خاتون سے کہے گا کہ مجھے بانو سے ملنا ہے، جس پر وہ خاتون سر بلند سے کہے گی کہ بانو کو میں نے زخمی حالت میں جنگل سے اٹھایا ہے اور اسے ایک گولی بھی لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی خاتون گولی کا نام لے گی تو سر بلند کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور وہ حیران ہو جائے گا کہ گولی، آخر کار بانو کو گولی کس نے ماری ہے۔ یعنی کہ ناظرین، سر بلند پر مزید یہ بات کٹھن ہو جائے گی اور وہ مزید پریشان ہو جائے گا اور اس بات کا پتہ لگانے کے لیے وہ مزید اپنی یہ انکوائری کو مزید سخت کر دے گا، اپنے آدمیوں سے کہے گا کہ مجھے اس بات کا پتہ لگا کر دو کہ آخر کار بانو کو گولی کس نے ماری ہے اور بانو یہاں تک آخر کیسے پہنچی ہے۔ خیر ناظرین، وہ اپنے آدمیوں سے کہے گا اور اس کے آدمی اس بات کی انکوائری کرنے کے لیے مزید آگے کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین، وہاں پر سر بلند اس خاتون سے کہے گا کہ آپ اسے یہاں پر رکھیں، جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا آپ اس کا خیال رکھیں گی، آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں یہاں پر کچھ آدمی آپ کے ہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو چیز آپ کو ضرورت پڑے آپ نے صرف ان آدمیوں سے کہنا ہے اور یہ آدمی آپ کے لیے وہ چیز آپ کو لا کر دیں گے۔ خیر ناظرین، یہ بات کہہ کر وہاں سے سر بلند خان چلا جائے گا اور اس بات کا پتہ لگانے کے لیے وہ پورا کا پورا زور لگا دے گا۔
اب اسے کسی پر بھی یقین نہیں آئے گا، نہ ہی اپنے کسی آدمی پر سوائے وفاداروں کے، اور نہ ہی سہراب خان پر، کیونکہ اب اس کے شک کے دائرے میں تمام حویلی کے لوگ آ گئے ہیں، کیونکہ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ بانو کو گولی لگی ہے، کیونکہ سہراب خان تو سر بلند خان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری بہن نے خودکشی کی ہے، اور اسے جب اس بات کا علم ہوگا تو وہ ضرور اس بات کی انکوائری کرے گا اور ضرور اس بات کا پتہ لگائے گا کہ آخر بانو نے خودکشی کیوں کی ہے۔ اگر خودکشی کرتی یا اس پہاڑی سے چھلانگ لگاتی تو اسے چوٹیں مزید آتی یا اس کی جان تک بھی نہ بچتی، لیکن یہاں پر جو مجھے معلوم ہوا ہے، یہ بات اور یہ مسٹیریس چیزیں مجھے کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اب سر بلند خان سہراب خان پر بھی مکمل شک کرے گا اور اس پر اب وہ یقین کرنے والا نہیں ہے۔ اب وہ جو بھی کرے گا خود اپنے انڈر ہی تمام چیزوں کو وہ کرے گا، اور سہراب خان بھی اس بات پر سر بلند کے خلاف ہے، کیونکہ سر بلند اپنا جو بھی کام کرتا ہے وہ سہراب خان کو نہیں بتاتا، لیکن شیر دل جو اس کا بھائی تھا وہ جو بھی کرتا تھا وہ سب سے پہلے سہراب خان سے پوچھتا تھا، اسی وجہ سے آج وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگر وہ خود سر بلند کی طرح ایسا کرتا تو میرے خیال سے وہ بچ جاتا۔